अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ादा। दिस इज अर्ली मॉर्निंग इन ह्यूस्टन टेक्सास, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़े भरपूर दिन का इख्तिताम हो चुका है। और आज के इस दिन में बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का सुओ मोटो नोटिस लिया। एक 5 मेंबर बेंच बिठा दिया गया है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब इसे हेड कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फाइनली ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 2 दिन पहले खुद एक जाती खत पेन डाउन किया टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिसमें उनसे इस्तदा की कि शहीद अरशद शरीफ का कत्ल जो है उस पर इन्वेस्टिगेट करना एक नेशनल कॉज है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम की एक डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, और आपको इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए। अब याद रहे कि इमरान खान साहब के खत लिखने से पहले पाकिस्तानियों ने एक कैंपेन रन की, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से हजारों खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए, जिसमें उनसे अपील की गई, इस्तदा की गई कि शहीद अरशद शरीफ जो है उसके कत्ल के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए, कातलों को बेनकाब होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। गुज़िश्ता एक महीने में मुझे पाक दुनिया के बहुत से शहरों में जाने का मौका मिला। लंदन, मैनचेस्टर, बरतानिया के और शहर, यूरोप का एक शहर, उसके बाद यहाँ अमेरिका के बहुत से शहरों में, और इस वक्त मैं टेक्सास ह्यूस्टन में हूँ। और कल रात भी पिछले 2 दिन मेरा पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बहुत इंटरेक्शन यहाँ पे हुआ। एक एक इंटरेक्शन पे तो सैकड़ों लोग थे। कल का भी एक इंटरेक्शन हुआ जिसमें 100 के करीब लोग थे, और मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि जो पहली चीज़ जो लोगों के जहन पे होती है वो शहीद अरशद शरीफ का कत्ल है, वो सर्कमस्टेंसेस हैं। क्योंकि ये कत्ल जो है, ये इस तरह का एक कत्ल है, ये इस किस्म का एक जुर्म है जिसके बारे में आज से 8 माह पहले पाकिस्तान के लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इस तरह से भी हो सकता है कि प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर्स और जर्नलिस्ट जो हैं उनके खिलाफ दर्जनों एफआईआर होंगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उल्टा लटकाया जाएगा, भरना किया जाएगा। अरशद शरीफ जो है उसे मुल्क से ढूंढना पड़ेगा, फिर वो दूसरे मुल्क में जाके जब पनाह लेगा तो वहां भी उसे गन डाउन किया जाएगा। ये जो नेचर, ये जो फेस है, ये जो हकीकत पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तानी माशरे की, पाकिस्तानी सिस्टम की पाकिस्तानियों के सामने आई है, इसने पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और ये जो फीलिंग है, उस फीलिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है बल्कि दुनिया भर में, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं वो इसको और ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं, ख़ास करके वो पाकिस्तानी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में रहते हैं, जहाँ इस किस्म के जुराइम का और इस किस्म का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा जुर्म कहीं हो भी हो तो उसके बाद ये तसव्वुर नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि इस किस्म के मुजरमों को प्रोटेक्शन मिले। और यही वो चीज़ है जिसको आज जो प्रोसीडिंग हुई आज के दिन में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये सवाल उठाया। मैं मजीद भी इस पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन ये पॉइंटेड क्वेश्चन के 43 दिन गुजर चुके हैं, 43 डेज है पास्ट। क्या वजह है कि अब तक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं हो सकी? उसके जवाब में डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह फरमाया कि जो रिपोर्ट मिली है वो राना सनाउल्लाह साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, ट्रेवल कर रहे थे, अभी तक वो रिपोर्ट देख नहीं सके। जब वो रिपोर्ट देखेंगे तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट को कल के दिन दे दी जाएगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी भरमी का इजहार किया गया कि क्या राना सनाउल्लाह साहब उस रिपोर्ट को तब्दील करना चाह रहे हैं, उनका देखना उसको सुप्रीम कोर्ट से पहले क्यों इंपॉर्टेंट है, हुकूमत ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी ही है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आता है कि 43 डेज गुजर जाने के बाद 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ का कत्ल हुआ कीनिया में। उसके बाद ये एक हंगामा था, एक बहुत ही हैजान की कैफियत थी पूरी दुनिया में। ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने तो कवर करना ही था, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में बहुत से ऐसे अनासर हैं जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ के इतने बड़े वाक़े, इतने बड़े साहने के साथ इंसाफ नहीं किया। अखबारों के अंदर ऐसी, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसी फजूल रिपोर्ट्स लिखी गई जिससे ये तासर पैदा करने की कोशिश की गई कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स का उसमें कोई रोल हो सकता है, हिंदुस्तान की एजेंसियों का उसके अंदर कोई रोल हो सकता है। अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम फेंकने की कोशिश की गई। बाकायदा एक शख्स को किसी ने खड़ा किया हुआ है लंदन के अंदर जो कहता है कि नवाज शरीफ जो है, चूंकि उनके कोई ऐसे इंटरेस्ट थे कि वो अरशद शरीफ को मार देना चाहते थे। यहाँ अमेरिका के अंदर अमेरिकन को ब्रीफ किया गया कि अरशद शरीफ जो हैं वो कोई शुगर की, नवाज शरीफ साहब की शुगर के ऐसे इंटरेस्ट थे कीनिया के अंदर,
جو ارشد شریف جو ہے وہ ڈسکور کرنے والا تھا، اور اس لیے ارشد شریف کو ناک ڈاؤن جو ہے، نواز شریف جو ہے وہ ارشد شریف کو مار ڈالنا چاہتے تھے. یہ ایک بہت ناقابل یقین قسم کی صورتحال ہے. ناٹ دیٹ کہ مجھے کوئی نواز شریف صاحب کا میں کوئی بہت بڑا سپورٹر ہوں. یو آل نو فلی ویل آئی ایم دا لاسٹ پرسن جس کو کوئی پی ایم ایل این کبھی پازیٹیو بات کرے گی اس کے بارے میں. لیکن پالیٹیشینس کی بڑی تھک سکن ہوتی ہے، اور نواز شریف صاحب اگر اس طرح سے لوگوں کو قتل کروانے بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں کتنے جرنلسٹ جو ہیں وہ اب تک قتل ہو گئے ہوتے. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 43 ڈیز کے اندر ہر قسم کی کوشش کی گئی پاکستانی سسٹم سے مس انفارم کرنے کے لیے، ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے، حقائق کو چھپانے کے لیے، اور اس چیز کی کہ تاکہ کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہ ہو سکے. اور ابھی بھی ہم کوئی حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے. ایک سٹیپ جو ہے، ایک امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا ہے. جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اس سٹیپ کو ہم نے کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے، یہ میں ابھی آپ کے ساتھ کچھ سکرینز بھی شیئر کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو میں اس کے اوپر مزید بات کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں اس ٹریجڈی کے کوانٹم کی بات کرنا چاہتا ہوں. کل رات کو یہاں پر ہیوسٹن کے اندر میں پاکستانی کمیونٹی کے ایک سیمینار سے ایک ٹاک تھی جہاں میں بات کر رہا تھا، اس کے بعد کویسچن آنسرز کا سیشن تھا، اور وہاں پر میں نے ایٹ دی آؤٹ سیٹ یہ ایکسپلین کیا کہ ارشد شریف کا قتل اور فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونا، اور جس طرح سے سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو ٹریٹ کیا گیا، جس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کو ٹریٹ کیا گیا، یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 8 مہینے میں، اور جس طرح سے یہ ٹریٹ کیا گیا، یہ سمٹمز ہیں ایک بڑے ڈیپر ملیز کے، ایک مینٹل ڈس آرڈر کے، ایک سائیکو پیتھولوجی کے، جس نے پاکستان کے نظام کو اپنی گرپ میں لے لیا ہے. یعنی پاکستان کا گزشتہ 8 ماہ کا جو کرائسس ہے، اس کی پولیٹیکل ڈائمنشن تو ہے ہی کہ اس میں بڑی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. اس کی اکنامک ڈائمنشن ہے کہ اس وقت $6.5 بلین سے کم کے اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز ہیں، جس میں اندازاً $5 بلین چائنیز کے ہیں، سعودیز کے ہیں، یو اے ای کے ہیں، شاید کچھ قطر کے بھی اس میں پیسے ہیں. اکنامک کرائسس تو ہے ہی، پولیٹیکل کرائسس تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مورل کرائسس ہے. اور جو یہ سمٹمز ہیں جس میں شہید ارشد شریف کا قتل ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ ایک مینٹل ریگریشن ہوئی ہے پاکستانی نظام کی اور پاکستانی سسٹم کی. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، جو آپ میں سے لوگ کیمسٹری سے واقف نہیں ہیں یا میڈیسن نہیں پڑھی ہوئی ہے، کہ ریگریشن یہاں پہ میں کیوں لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیمسٹری میں سمپل ٹرمز میں آپ کہیں گے کہ ریگریشن وہ ہے جہاں ایک کمپاؤنڈ کو آپ توڑتے ہیں، اس کو ہیٹ کرتے ہیں، کسی بھی کیمیکل پروسیس سے اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور ایک بڑا کمپلیکس کمپاؤنڈ جو ہے وہ اپنے بیسک کمپوننٹس میں، ایلیمنٹس میں، مولیکیولز میں، یا ایٹمز میں، یا اپنے بیسک کمپوننٹس کے اندر وہ ٹوٹ جاتا ہے، فریگمنٹ ہو جاتا ہے. سائیکائٹری کے اندر اور سائیکالوجی کے اندر ریگریشن کا وہ مطلب ہے جب ایک انسانی، اور یہاں پہ میں اس ٹرم کو بیسکلی استعمال کرنا چاہتا ہوں، جہاں ایک انسانی ذہن کے اوپر اتنا پریشر پڑتا ہے، اتنی سٹریس اس کے اوپر آتی ہے کہ انسان کا ذہن کلیپس کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنے نروس بریک ڈاؤن کی صورتحال میں وہ اپنی ایک پریمیٹو، بنیادی بیسک سائیکالوجی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی ایک نارمل کام کمپوز شخص جو ہے اس کے اندر ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ایک شدید سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی پرسنالٹی فال اپارٹ کر جاتی ہے. اور اسی چیز کو سائیکائٹری کے اندر آپ کہیں گے ایک ریگریسڈ اسٹیٹ یا ریگریشن. جو چیز ہم پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم اور سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بڑی شدید قسم کی مینٹل ریگریشن ہے. پھر سوچئے، میں پھر دہراتا ہوں، شہید ارشد شریف کا قتل، کینیا میں اسے گن ڈاؤن کر دینا، پاکستان سے اس کا دھوڑ جانا، اس کے پیچھے یو ای کے جا کر وہاں پہ تعاقب کرنا، یو ای کی گورنمنٹ کو کہنا کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، اسے یہاں سے نکال دینے پہ مجبور کر دینا، وہ ایسی چیزیں جس کو مسلسل ڈینائی کیا جائے گا. فورن آفس بیچارے کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوگا، اور فورن آفس اس کو ڈینائی بھی کر رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ارشد شریف کو گن ڈاؤن کر دینا، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونا، عمران خان کا اس میں شدید زخمی ہو جانا، پھر میڈیا کے اندر لوگوں کا، ٹیلی ویژن چینل، سوشل میڈیا پہ، اخباروں کے ذریعے اس پہ شک کرنا، یہ کہنا کہ حملہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ حملہ عمران خان نے اپنے اوپر خود کروایا ہے اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنے کے لیے. جب بلٹ وونڈ سامنے آئے پھر کہنا نہیں، یہ کریم اور کیوٹکس لگا کے یہ چیز جو ہے یہ کریٹ کی گئی ہے، یہ تو ڈرامہ ہے. اگر واقعی حملہ ہوا ہوتا
تو پھر وزیر آباد کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کیوں نہ جاتا, وہ وہاں سے شوکت خانم میں کیوں چلا گیا ہے. جب ڈاکٹر فیصل سلطان جو ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہے, جو ہاسپٹل کا ڈین ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ وہاں پر بریفنگ دے تو پھر کہیں کہ یہ تو انفیکشس ڈیزیزز کا ڈاکٹر ہے, یہ بریفنگ تو آرتھوپیڈک کے سرجن کو کرنی چاہیے تھی. تو یہ جو سب چیزیں ہیں, اور پھر جس طرح سے سینیٹر اعظم سواتی کا آن گوئنگ ٹریٹمنٹ ہے, جس طرح سے ان کے گھر میں ان کی بیوی اور ان کی بچی کو, بیٹی کو ویڈیوز بھیجی گئیں, جس طرح سے لوگوں کو بہانا کر کے ان کی ویڈیوز بنانے یا ان کو مارنے پیٹنے کا پروسیس ہوا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی جو پورا ایک معاشرہ اور اس کے اوپر جو رد عمل ہے, یہ اس کی مینٹل ریگریشن کی ایگزامپلز اور اسپیسیمنز ہیں. اور یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے. ایسی مینٹل ریگریشنز ان معاشروں میں اور پولیٹیکل آرڈرز میں دیکھی جاتی ہیں جو سول وار کے دھانے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ایسی مینٹل ریگریشن سیریا میں دیکھی گئی, عراق میں دیکھی گئی, صومالیہ میں دیکھی گئی, سوڈان میں دیکھی گئی, یمن میں دیکھی گئی. جو تہذیب یافتہ معاشرہ سیٹلڈ ہوتا ہے, سٹیبل ہوتا ہے, جو ایک مستقبل کی طرف کام کر رہا ہوتا ہے, اس میں اس قسم کا مینٹل ریگریشن, ہیجان, ایسی منافقت, اتنا جھوٹ کے بت اور اتنے بڑے بڑے جو قلعے ہیں وہ وہاں پہ دیکھنے میں نہیں آتے. 3 دن پہلے میں نے گلوبل ولیج اسپیس پہ ایک پیس میں نے پبلش کیا, جو میں بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں, جس میں میں نے یہ انالیسس کیا کہ شہید ارشد شریف کا جو سیگا ہے اور جو سٹوری ہے, یہ ایک کوئنٹ اسینشل گریک ٹریجڈی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی ٹریجڈی اور اس کی بولڈنس نے پہلی دفعہ پاکستانی جرنلزم کو اور میڈیا کو دنیا کے میپ کے اوپر رکھ دیا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی جرنلزم ہم نے پاکستان میں کی ہے, اس کی کوئی سیریس ویلیو دنیا نے نہیں لی ہے. ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک پاکستانی جرنلسٹ نے اپنے سچ کی خاطر, سچ اس میں پرابلم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جرنلسٹ کا سچ وہی ہوتا ہے جس کو وہ پرسیو کرتا ہے, جس کو وہ سمجھتا ہے. اپنے سچ کو ایڈوکیٹ کرنے میں اس نے اپنی زندگی کا نذرانہ دے دیا. اس کو پتہ تھا کہ کس قسم کے خطرات اس کے سامنے ہیں. میں اس سے ذاتی طور پہ واقف ہوں کہ اسے اس کا احساس تھا کہ وہ ایک ایلیمینیشن لسٹ کے اوپر ہے. اس نے مجھے خود بتایا جولائی کے آخر میں کہ میرا نام ایک ایلیمینیشن لسٹ کے اوپر ہے, مجھے کسی وقت بھی مار دیا جائے گا. وہ بہت احتیاط بھی اپنے حساب سے کرنا چاہ رہا تھا, اسی وجہ سے وہ پاکستان سے نکلا بھی ہے. بہت زیادہ لوگ اس سے واقف ہیں. اس کا اپنا وکیل جو ہے شعیب رزاق, وہ اس سے واقف ہے. اس کے اور بہت سے دوست اس سے واقف ہیں. اس کی بیوی جویریہ اس سے واقف ہے. اس کی ماں اس سے واقف ہے. اس کے اور بہت سے جاننے والے اس کے دوست جو ہیں, اس کا جو پروڈیوسر ہے عدیل, وہ سب اس حقیقت سے واقف ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس کو زندگی کا خطرہ تھا, لیکن وہ اتنا بولڈ تھا, وہ اتنا اڈاشس تھا, وہ اتنا دلیر تھا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے نکل کے کینیا سے بھی وہ یہ آواز اٹھاتا رہا. اور پھر جو ہے اس نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا اپنے سچ کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے. یہ وہ چیز ہے جو کوئنٹ اسینشل ایلیمنٹس ہیں ایک گریک ٹریجڈی کے, گریک جو ٹریجڈی ہے, ڈراما ہے اس کا. اور اس کا میں نے اس پہ جو لکھا ہے, میں وہ آپ کو اسکرین شیئر کر کے دکھاتا ہوں. لیٹ می شیئر دیٹ اسکرین ود یو. ہیئر اٹ از. دیکھیے, نہیں سوری, میں نے غلط اسکرین شیئر کر دی ہے. میں آپ کے ساتھ دوسری, آئی تھنک دس از دا اسکرین. ٹھیک, اچھا. ارشد شریف ہیرو that reminds of Aristotle's Greek tragedy. اب آپ کے ذہن میں نیچرلی طور پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ گریک ٹریجڈی ہے کیا, اور گریک ٹریجڈی کا ریفرنس میں نے یہاں پہ کیوں دیا ہے, میں نے کیوں اس کو اتنا کمپلیکس کر دیا ہے. آج سے 2000 سال پہلے گریک جو ڈراما اور تھیٹر کا جب آغاز ہوا تو وہاں سے گریک ٹریجڈی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اور بعد میں ایرسٹوٹل نے اس پہ کامنٹ کیا, لیکن ایرسٹوٹل جو ہیں انہوں نے گریک ٹریجڈی کا کانسیپٹ نہیں پیش کیا تھا, انہوں نے گریک ٹریجڈی کے کانسیپٹ کو اینالائز کیا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا انالیسس جو ایرسٹوٹل نے پیش کیا کہ کس طرح سے وہ پبلک اور وہ اسپیکٹیٹر جو ایک تھیٹر میں ایک ہیرو کو دیکھتے ہیں, وہاں وہ محسوس کرتے ہیں, وہ فیئرفل ہوتے ہیں, وہ افریڈ ہوتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ جو ہیرو کو وہ دیکھ رہے ہیں اس ہیرو کے اندر ان کو ایک ایسا ٹریجک فلو نظر آتا ہے, ایک ایسا ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ہیرو جو ہے اپنے اس ٹریجک فلو کی وجہ سے جو ہے کسی بہت بڑی ٹریجڈی کا شکار ہوگا, اور پھر ان کا خوف جو ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے ہیرو کے اوپر وہ ٹریجڈی جو ہے وہ آتی ہے. یہ میں نے پورا اس پیس کے اندر ایکسپلین کیا ہے. میں ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ اسے پڑھیں, اسے شیئر کریں, اسے واٹس ایپ کے اوپر اپنے فرینڈز, اپنی فیملی, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں, تاکہ لوگوں کو سمجھنے دیں کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے, کیوں پاکستان کے لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے اتنا شدید صدمہ جو ہے
وہ محسوس کرتے ہیں. اور میں اسی چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین مزید بھی کر دوں کہ وہ جو ٹریجک فلا ہے گریک ٹریجڈی کے اندر, وہ ٹریجک فلا کیریکٹر فلا نہیں ہے. یہ اگر کیریکٹر فلا ہوتا, ایرسٹوٹل نے اس کو آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ اگر ہیرو کے اندر کیریکٹر فلا ہوتا تو پھر پبلک اس کو اتنا پیشنیٹلی چاہتی نہ, اس سے متنفر ہو جاتی, وہ اپنے آپ کو پبلک میں انڈیئر نہ کرتا. لیکن ٹریجک فلا یہ ہے جیسے کوئی لڑکی ہے جو اپنی محبت کی خاطر کھڑی ہو جاتی ہے, اپنی سوسائٹی اور اپنے پیرنٹس کی ول کو ڈیفائی کرتی ہے, وہ اس کا ٹریجک فلا ہوتا ہے. کوئی سولجر ہے جو اتنا پیشنیٹ ہے, جس کے اندر بہت جذبہ ہے اپنے ملک کی خاطر, وطن کی خاطر, وہ بھی ایک قسم کا ٹریجک فلا ہے, سب میں وہ نہیں ہوتا. ارشد شریف کے کیس میں جو ٹریجک فلا ہے وہ بولڈنس ہے, وہ اڈاشسنس ہے, وہ پرنسپلنس ہے, اور وہاں پر ایک دلیری ہے جس کی, اور وہ ایک رومانٹسزم بھی ہے. ارشد بیسکلی طور پہ, میں نے جیسے پہلے بھی کہا, ارشد بیسکلی طور پہ ایک رومانٹک کیریکٹر تھا جو ایک he strongly believed in the power of the ideas. اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اس نے پرسنلی محسوس کیا کہ اسے بیٹرے کیا گیا ہے, اس سے جھوٹ بولا گیا ہے, اسے استعمال کیا گیا ہے, اسے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, تو وہ اس ایکسپلائٹیشن کے خلاف کھڑا ہو گیا. اس نے سوال اٹھانے شروع کر دیے. کل رات کو جو یہاں سیمینار تھا ہیوسٹن کے اندر, وہاں سے مجھے ایک جرنلسٹ خاتون نے سوال پوچھا کہ کیا ہمیں شہید ارشد شریف کی طرح کی جرنلزم کرنی چاہیے, بیکاز پھر پاکستان کے نام کے اوپر بھی جب سوال ہم اٹھاتے ہیں یا سخت چیز لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو پاکستان کے نام کی بدنامی ہو جاتی ہے. تو پہلے ان کا جو پہلا میں نے ان کے ایک سوال کا جواب تو دیا کہ ہر ایک ارشد شریف بن ہی نہیں سکتا, بیکاز ارشد جتنا رومانٹک تھا, جتنا وہ دلیر تھا, جتنا بہادر تھا, وہ ہر ایک نہیں ہو سکتا, اور ہم سب اتنے دلیر نہیں ہیں کہ ہم اتنا سٹینڈ لے لیں اپنے ٹروتھ کی خاطر. لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ تھا ان کے سوال کا کہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں نے اس کا جواب وہاں پہ میں نہیں دے سکا, بات آگے ہو گئی. پاکستان کی بدنامی نہیں ہوتی. اگر ہم نے پاکستان کے ڈیفیکٹس کی نشاندہی کی ہوتی, پاکستانی ایلیٹس کو اور ان کے جو مینٹل پرابلمز ہیں, ان کی جو سائیکوپیتھولوجی ہے, ان کی جو کرمنل نیچر ہے, اگر ہم نے اسے پاکستان میں اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہوتا تو شاید ہمیں آج یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے جہاں یہ اندھا دھن کاروائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کری اس لیے رہے ہیں کہ یہ وطن کے اور پاکستان کے اور قوم کے نام کو استعمال کرتے ہیں. ایک طرح کا اس میں بلیک میل جو ہے پنہا ہے, اس پہ ہم بہت زیادہ پہلے بھی ڈسکشن جو ہے وہ کر چکے ہوئے. تو بہرحال یہ اس پیس کو ضرور شیئر کیجیے گا. میں اب کچھ اور سکرینز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے کہ یہاں میں پھر شیئر کرتا ہوں سکرین کو. ارشد شریف مرڈر, اسلام آباد پولیس رجسٹر FIR فالوئنگ سپریم کورٹ آرڈرز. ٹھیک ہے, اب یہ سٹوری اپڈیٹ ہو گئی ہے. اس سے پہلے اس سٹوری کا ہیڈ لائن یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے اسلام آباد پولیس کو اور حکومت کو کہ آپ یہ FIR درج کریں, اور آپ نے ابھی تک یہ FIR کیوں درج نہیں کی. یہ سوال بار بار اٹھا کہ کیا کینیا میں FIR درج ہوئی ہے, پاکستان میں FIR درج ہوئی ہے, اور یہ پوری ڈیٹیلز آپ اس سٹوری میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سٹوری اور اس کی پچھلی سٹوری جو ہے, یہ دونوں میں اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا. اس کے علاوہ میں دو آپ کو چیزیں اور دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے, یہ وہ سٹوری ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے عمران خان نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو. اپنے ہاتھ سے انہوں نے خط لکھا, اور اس خط میں انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا نوٹس لیں, یہ ایک نیشنل ڈیمانڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور سٹوری دکھانا چاہتا ہوں. یہ سٹوری جو ہے نومبر 17 کی ہے, جہاں جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ارشد شریف مرڈر ویل پلان اینڈ کلیئرلی کوریوگرافڈ کینیا ہیومن رائٹس کمیشن. یہ کینیا ہیومن رائٹ کمیشن کے ایک ممبر ہیں جن کا نام میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بھی میں لنک آپ کو دے دوں گا, اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. کینین ہیومن رائٹ کمیشن کے سینئر پروگرام ایڈوائزر مارٹن میون جنا. مارٹن میون جنا نے ایک تو چیز بڑی بولڈلی یہ کہی کہ کینین پولیس جو ہے وہ دنیا کی کرپٹ ترین پولیس میں آتی ہے, جو کسی بھی وجہ پہ کرائے کے ٹٹوؤں کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں, اور ان کے ذریعے کوئی بھی ہائرڈ اسیسینیشن اور مرڈر جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ اب تک جو فیکٹس اور سرکمسٹانسز ہمارے سامنے آئے ہیں اس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے. فار انسٹنس یہاں پہ کوشچن لکھا ہوا ہے, he said that the killing depicted that the journalist was under surveillance for a good period of time.
The arising question is, how did the security agencies know Sharif was present in a specific locality at the time, he said, claiming that the Kenyan police hid behind a mistaken identity excuse as there was no corroborative evidence available of that. Mavin Jinnah, who has documented human rights abuses by the Kenya police, accused them of being notorious for unlawful killings and enforced disappearance. फिर वो आगे कहा, the Kenyan police are guilty as charged. The excuse of mistaken identity doesn't hold water, because when you file a complaint to the police, you give a clear description of the vehicle. In this case, the vehicle in which Arshad Sharif was traveling was a V8 Land Cruiser. These are the vehicles used by cabinet members, parliamentarians and VIPs. और ही इज अ लॉयर. अच्छा, अब ये मैं आपको दे दूंगा. अब यहाँ पे मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, फिर मैं इसका एक एनालिसिस आपके सामने लेके आता हूँ. देखिए, अरशद, आज का जो कुछ हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस पे सुओ मोटो नोटिस लिया, 5 मेंबर बेंच इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी करेगा और वो अब हुकूमत से इंक्वायरी रिपोर्ट मांगेगा, उस पर सवाल उठेंगे. ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है. इसको देखने के दो तरीके हैं. कुछ लोग ये कहेंगे कुछ नहीं हुआ, सब फजूल है, सब ड्रामा है, और कुछ लोग ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिलाखिर एक फतह हो गई है. दोनों एक एक्सट्रीम पोजीशंस हैं. ना तो ये एक बेकार चीज है, ऐसा नहीं है कि ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हो गया है. इसको सही देखने का तरीका ये है कि ये एक मुश्किल सिचुएशन है. हम इस स्टेज तक पहुंचे ही इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने हजारों खतूत लिखे हैं. तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने इस पे स्टैंड लिया है. कुछ स्टैंड मीडिया ने लिया है, कुछ बार एसोसिएशन ने लिया है. BBC, CNN, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है. और इस वजह से हम स्टेज पे पहुंचे हैं. और अगर 43 डेज के बाद, यानी 23 अक्टूबर को ये मर्डर होता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी 40 से ज्यादा दिन लगते हैं इसका ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बैठाने के लिए, तो हमें क्लियरली पता चलता है कि बावजूद इसके कि इतनी बड़ी एट्रोसिटी और ट्रेजेडी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कोई प्रेशर ऐसा जरूर था कि उनको इसका नोटिस लेते हुए इतनी देर लगी है. अब बहरहाल जबकि उन्होंने नोटिस ले लिया है, हमारी जिम्मेदारी है, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले अपने एक वीलॉग में कहा था, कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैंने बल्कि ये भी कहा था कि हमें पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को भी सपोर्ट करने की जरूरत है. बहुत से लोग उसको समझ नहीं सकते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूं कि मुजरिम इंसान होते हैं, अशखास होते हैं, लोग होते हैं. मुजरिम अदालतें नहीं होती, मुजरिम इदारे नहीं होते, मुजरिम हुकूमतें नहीं होती. उन हुकूमतों के पीछे, ये इदारों के पीछे छुपे हुए लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं. वो अपने क्रिमिनल एक्शंस को एक बड़ी चीज बना के दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुजरिम मुजरिम होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है. क्रिमिनल छोटा आदमी होता है, डरा हुआ आदमी होता है. वो किसी बड़े इदारे का नाम इस्तेमाल करके जुर्म तो कर सकता है, लेकिन वो होता उसके पीछे छुपा हुआ एक मुजरिम है. यहाँ पर मीडिया की, सिविल सोसाइटी की, बार एसोसिएशन की, लॉयर्स की, वकला की, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटीज की, मीडिया डिपार्टमेंट्स की, और सबसे बढ़ के ऑफ कोर्स मीडिया की जिम्मेदारी है कि इस प्रोसेस को जो अब सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है, इसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसे सपोर्ट किया जाए, इसके साथ खड़ा हुआ जाए. और साथ खड़े होने का क्या तरीका है? पब्लिक प्रेजेंस शो की जाए, लिखा जाए, आवाज उठाई जाए, और सवाल रेज किया जाए. शहीद अरशद शरीफ क्या कर रहा था? अरशद शरीफ सवाल उठा रहा था. वो जिस किस्म के, वो क्या कहता था, वो कौन था? सवाल उठा रहा था. पत्थर तो नहीं मार रहा था, गोली तो नहीं चला रहा था, रेप तो नहीं कर रहा था, अगवा तो उसने नहीं किया, गाड़ी लेके तो किसी की दौड़ नहीं गया, किसी को कत्ल तो उसने नहीं किया था, उसने कोई बम का धमाका तो नहीं किया था, उसने कोई एक्सप्लोसिव्स तो इकट्ठे नहीं किए थे, वो कोई इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस तो नहीं बना रहा था, वो किसी रियासत की बिल्डिंग, किसी बैंक, किसी पार्लियामेंट, किसी सेनेट के ऊपर हमला तो नहीं कर रहा था, वो तो कहीं जाके शीशे नहीं तोड़ रहा था, वो तो सवाल रेस कर रहा था. एक ऐसा माशरा जहां सवाल उठाने के ऊपर, सवाल रेस करने के ऊपर किसी शख्स को मार दिया जाए, वो माशरा माशरा कहलवाने का हक नहीं रखता है. दिस इज द मेंटल रिग्रेशन जो पाकिस्तान में शो हुई है. मतलब फॉरगेट अबाउट नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और यूके और यूरोप. मतलब ये जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, ये तो हिंदुस्तान में भी नहीं हो सकता था, नेबरिंग इंडिया में भी ये चीज नहीं हो सकती थी कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो है, उसको सिर्फ सवाल उठाने के ऊपर जो है उसको हाउंड करके केनिया में मर्डर कर दिया जाए. अरशद शरीफ का जो मर्डर है वो ऐसे ही है जैसे क्रिश्चियन अमानपोर जो है, उसको अमेरिका में कत्ल हो जाए और इल्जाम CIA के ऊपर लग जाए, या कूपर एंडरसन को कत्ल हो जाए और इल्जाम जो है वो CIA के ऊपर लग जाए. इसलिए ये बहुत जरूरी है
کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچنا ہے. یہ پاکستانی جو پورا سسٹم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی تہ تک ہمیں پہنچنا ہے, اور اگر اس معاملے کی تہ تک نہیں پہنچیں گے تو پھر یہ جرائم کا سلسلہ جو ہے لامتناہی یہ کبھی رک بھی نہیں سکے گا. تو یہاں پہ کوشچن ہمیں ریز کرنے ہیں, اور 4 کوشچنز میں نے لکھ کے رکھے ہیں, یہ فنڈامنٹل امپورٹنس کے کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں, 16 ایف آئی آرز شہید ارشد شریف کے اوپر جو درج کی, یہ ایف آئی آرز کس نے درج کرائیں؟ What was the logic and the reason behind the registration of these FIRs? یہ کس طرح سے ممکن ہے پاکستان میں کہ ایک جرنلسٹ جو اسلام آباد میں رہ رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ کامنٹ کر رہا ہے, یہ ٹویٹ کر رہا ہے, اس کے خلاف بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب کی دیہات میں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ایف آئی آر درج ہو جائیں؟ کیا سخن ہے, کیا ڈیفیکٹ ہے, کیا پرابلم ہے, کیا خرابی ہے پاکستان کے قانون میں کہ اس قسم کی فضول گھٹیا درجے کی ایف آئی آر آسانی سے درج ہو جاتی ہیں؟ اور جب فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اپنے قتل کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کرنا چاہتا ہے تو پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی. وہاں کی لاجک بھی سمجھ آتی, وہ لاجک سمجھ آتی. اگر پولیس یہ کہے ہر ایف آئی آر پہ کہ ایف آئی آر سے پہلے کچھ ایویڈنس ہونی چاہیے کہ اگر جو شخص کسی کو ایکیوز کرتا ہے ایک جرم کا, کچھ تو بیسس ہمیں دیں جس کی بیسس پہ آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کراتے ہیں, سو وی کین بائی دیٹ لاجک. سمجھ آتی ہے اس بات کی. تو پھر یہ لاجک ارشد شریف کے اوپر, عمران ریاض کے اوپر, اور بہت سے لوگوں کے اوپر یہ کیوں نہیں اپلائی ہوتی جن کے اوپر بلوچستان میں اور سندھ میں بے تحاشا ایف آئی آر جو ہیں وہ درج ہو جاتی ہیں؟ تو یہ ایک چیز ہے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو ایگزامن کرنا ہے, اور باقی سارے معاشرے نے اس پہ آواز اٹھانی ہے کہ یہ جو گھٹیا ایف آئی آرز ہیں, ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں, یہ کس طرح سے درج ہوتی ہیں, اور اگر کوئی ایسا فضول قانون ایگزسٹ کرتا ہے جس کے طریقے سے ان ایف آئی آرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, تو وقت آ گیا ہے کہ اس گھٹیا قانون کو ٹھیک کیا جائے. بیکاز یہ صرف اور صرف کسی گھٹیا ڈکٹیٹرشپ میں ہو سکتا ہے جہاں پر ایک شخص کے خلاف درجنوں ایف آئی آرز اب درج کر دیں. پہلا کوشچن ہے کہ ارشد شریف کے خلاف درجنوں ایف آئی آر, 16 ایف آئی آر کس نے درج کرائیں؟ پہلا کوشچن. سیکنڈ کوشچن ہے کہ وہ جو نیچر آف تھریٹ تھی جس کا ارشد شریف کو پتا تھا, جو ایکچولی بعد میں ٹرانسلیٹ ہو گئی, وہ نیچر آف تھریٹ کیا تھی؟ یہ اسلامسٹ آرگنائزیشن یا افغان آرگنائزیشن کون سی تھی؟ کیسے اس کا پتا چلا؟ یہ بز کہاں سے آ رہی تھی؟ اسے بھی ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے, اور نہیں اس کا ٹھیک طرح سے پتا چل سکے گا کیونکہ یہاں پر ہمیشہ لوگوں کو تھریٹ دی گئی ہے. مجھے یاد ہے جو کرسچن مائنورٹی منسٹر تھے شہباز بھٹی, ان کو تھریٹ تھی. سلمان تاثیر صاحب گورنر, ان کو تھریٹ تھی. عمران خان کی تھریٹ کا مسلسل چرچا ہو رہا تھا. عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے تھریٹ ہے, میں نے اس پہ لوگوں کے نام ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں, سینکڑوں ہزاروں دفعہ یہ بات ہوئی. تو تھریٹ کہیں سے آتی ہے, یہ ایک سیکنڈ کوشچن ہے کہ یہ نیچر آف تھریٹ کیا تھی, اور نیچر آف تھریٹ جو ہے وہ کہاں سے آ رہی تھی, اس کی نیچر کیا تھی بیسکلی طور پہ, اور یہ کیسے آتی ہے. تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ جب ارشد شریف یہاں سے دبئی چلے گئے تو 10 دن کے 11 دن کے اندر اندر وہ کون سے لوگ اتھارٹیز انٹرسٹ تھے, اور اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. ٹویٹر کے اوپر لوگ بہت سی اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرتے ہیں. سولجر سپیکس نے اس کی بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. تو اور فورن آفس کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. تو فورن آفس کا تو نام بھی کوئی نہیں لے رہا, مطلب کوئی ڈپلومیٹ تو وہاں انوالو نہیں تھا. وہ فورن سیکرٹری کیا اس کی ایکسپلینیشن دیں گے؟ بہرحال دبئی کی, اور یہ ارشد شریف نے بتایا اپنے فرینڈس کو, یہ ارشد شریف نے یہ بتایا, مطلب یہ ارشد شریف نے بتایا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے نہیں بتائی. یہ وہ بتا چکے تھے کہ دبئی کے اندر ان کے پاس وہاں پر آفیشلز آئے, وہ کس ڈپارٹمنٹ کے تھے یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کہا آفیشلز آئے, پولیس کے تھے یا امیگریشن کے تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ کو ہمارے حوالے, ان کے حوالے کر دیا جائے. ارشد شریف نے ان کو بتایا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, یہ نہ کریں. پہلے ان کو 48 گھنٹے دیے گئے, پھر انہوں نے ان کو 5 دن دیے, پھر غالباً وہ 3 دن میں وہاں سے نکل گئے. یہ جو مرکی ڈیٹیلز ہیں, وہ کون سے انٹرسٹ تھے, وہ کون سے فیکٹرز تھے, وہ کون ایلیمنٹس تھے جو دبئی کی یو ای کی گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے تھے کہ ارشد شریف کو ہمارے حوالے کر دیا جائے یا اسے وہاں سے نکال دیا. بیسکلی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نکال دیا جائے, جو ہمیں پتا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حوالے کر دیا جائے, لیکن دبئی کی یو ای کی گورنمنٹ نے حوالے کرنے سے انکار کیا, اور انہوں نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. تو یہ ایک تھرڈ کویشچن ہے. چوتھا کویشچن یہ ہے کہ یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی بات ہے,
اور کینین حکومت اس میں کوآپریٹ کر سکتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کینین گورنمنٹ اس میں کوآپریٹ نہیں کر سکتی. سنسیریٹی آف پرپز تو پاکستان سے چاہیے, کیونکہ جرم تو پاکستان سے ہوا ہے. یہ تو اس کو آپ ایک سیکنڈری ایشو میں گھما پھرا کے کہ کینیا کی پولیس اینڈ آل دیٹ, جو جرم کا فوکس ہے, اس کا جو منبع ہے, اس کا جو اوریجن ہے, وہ پاکستان کے اندر لائے کرتا ہے. سو کینیا کی پولیس نے یہ جو ایک ایکسپلینیشن دی کہ جی یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا, ان آفیسرز کا کراس ایگزامینیشن ہونا بہت ضروری ہے. ان کے اوپر کس قسم کا انفلوئنس تھا, وہ جو ساری کاروائی ان کی ہوئی ہے, روڈ بلاکس کی, مسٹیکن آئیڈینٹی کا ایشو, اس کی, کیونکہ اس کے بارے میں بھی سوال ریز کرنے بہت ضروری ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر دیر از اے سنسیریٹی آف پرپز, رائٹ اگر فریمنگ ہوگی سپریم کورٹ کی طرف سے, اگر رائٹ انویسٹیگیشن ہوگی پاکستان کی طرف سے, تو کینیا سے بھی فیکٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے. تو یہ 4 قسم کے جو سیٹس آف کویسچنز ہیں, انہیں ریز کرنا جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کی ذمہ داری ہے, پاکستانی بار ایسوسیشنز کی وکلا کی ذمہ داری ہے, پاکستان کے جو اسکول ہیں میڈیا اینڈ جرنلزم کے, ان کی ذمہ داری ہے, اینڈ آف کورس پوری سول سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے. بہرحال اٹس این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آف دا ڈے, اور ہمیں اس کو زندہ رکھنا ہے. This is what I can say. I will share these stories with you in the description. Please do see them. Thank you.